बहरिए के प्लॉट्स पे लोन मिल सकते हैं, वो केसेस हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्राइस बाउंड की मद में लोगों के पास पैसा पड़ा था, वो सारा रियल एस्टेट में अब आ रहा है। 10 लाख 12 लाख रुपए जंप आया है नॉर्मल प्लॉट के अंदर। बहरिया एनक्लेव के रेट्स अभी भी बाकी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटियों से काफ़ी कम हैं। एनओसी के बाद चूँकि ये सेम लाइक का सीडीए सेक्टर कहला रहा है। ये बताइए, जो इस वक्त मार्केट में तेज़ी है उसकी रीज़न क्या है और ये तेज़ी कब तक चलेगी? देखिए जनाब, मेरे नाकस इल्म के मुताबिक जो है वो मुझे जो ये लगता है कि अभी रिसेंटली जो बहरिया ने ये अनाउंस किया है कि इनको लोन मिल सकते हैं, यानी कि बहरिए के प्लॉट्स पे लोन मिल सकते हैं, वो केसेस हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो लोन के मुंतज़र थे कि हमें लोन मिले बहरिए की प्रॉपर्टीज़ पे और हम जो है वो अपना यहाँ पे प्लॉट ले सकें, यहाँ पे हम अपना घर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके प्लॉट्स ऑलरेडी थे, अब उनको घरों के लिए वहाँ पे जो है लोन अवेलेबल है बहरिए की प्रॉपर्टीज़ पे। दैट्स वाई जो है मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। यानी ये रीज़न है कि लोगों को लोन मिल सकता है, पहले बहरिया में नहीं मिल सकता था, अब हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो था वो बहरिया वाले जो थे, बहरिया की प्रॉपर्टीज़ पे लोन नहीं था, अब जो है बैंक इस्लामी भी दे रहा है। काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि अब इसमें इन्वॉल्व हैं और वो लोन दे रहे हैं। जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ थी, ऑलरेडी प्लॉट्स थे यहाँ पे, वो जो हैं वो भी अब लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए। तो ये जो मौजूदा जंप है ये कब तक रहेगा? ये मौजूदा जंप इंशाल्लाह की चलेगा, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी बहरिया के जो थे वो कम थे काफ़ी, क्योंकि हमारी बिल्कुल साथ जो है बहरिया ये सीडीए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे 80 से 85 लाख रुपए का 5 मरले है, जो कि अभी डेवलप भी नहीं हुआ, ग्राउंड पे भी नहीं हुआ है। और हमारे पास यहाँ बहरिया एनक्लेव में 65 लाख रुपीज़ में आपको एक डेवलप प्लॉट अवेलेबल है। अभी भी रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि मैं जो कंपेरिजन कर रहा हूँ सीडीए की प्रॉपर्टीज़ है वो भी नॉन डेवलप है, और यहाँ पर डेवलप प्लॉट का रेट 65 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है प्लॉट्स। इसकी वजह ये है जो 21 दिसंबर तक प्राइस बांड की डेट इन्होंने एक्सटेंड की थी। अच्छा, 40,000 वाले प्राइस बांड और 25,000 वाले प्राइस बांड और 15,000 वाले प्राइस बांड। जी। ये लास्ट डेट दिसंबर की 21 है। अच्छा, इसमें बंद हो रहे हैं, और वो जो खरबों रुपया है प्राइस बांड की मद में है लोग, यानी गवर्नमेंट ये प्राइस बांड बंद करने जा रही है? बिल्कुल, ये बंद करने जा रही है, और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। हाँ, इसकी वजह से जो प्राइस बांड की मद में लोगों के पास पैसा पड़ा था, वो सारा रियल एस्टेट में अब आ रहा है। मैं तो ये वजह समझता हूँ, यानी ये एक वजह हो सकती है ये भी। बिल्कुल कि भाई पैसा जो है लोगों का पड़ा हुआ था वो अब ज़ाया हो जाएंगे। अगर 21 दिसंबर 2021 तक उन्होंने वो प्राइस बॉन्ड इन कैश ना करवाए तो वो ज़ाया है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ये स्टेट बैंक का नोटिस है। बिल्कुल, ये स्टेट बैंक का नोटिस। और इसके अलावा जो बाहर से पैसा आ रहा है वो भी वजह है। हाँ, वो भी वजह है। बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जिसमें कोई भी बंदा अपने आप को महफूज समझता है। किसी के साथ अगर बंदा शराकतदारी करता है, पार्टनरशिप करता है, हाँ जी, तो किसी बिजनेस में वो महफूज नहीं है। हाँ, अगर वो अपना पैसा किसी रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, प्लाटों में, घरों में लेके रख देता है, तो वो प्रॉपर्टी उसी के नाम है, जब भी वो आएगा वो उसकी चीज़ है। तो एक ये भी वजह है कि ओवरसीज़ लोग जो अपना पैसा भेज रहे हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन इससे भी जो बड़ी वजह है ना, वो प्राइस बांड का पैसा प्रॉपर्टी में आ रहा है। ठीक है। एक वजह ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम है, अब एक खास तबका है जिसकी घरों की नीड भी है, तो वो अपनी रफ्तार से वो अपना घर भी बना रहे होते हैं। वो भी इन्वेस्टमेंट, जहाँ से कोई रिटायर होता है, कहीं से कोई पैसा मिलता है तो यही लेके आते हैं। बिल्कुल, घरों का भी अभी जो नई सोसाइटियाँ हैं उनमें प्लाटों की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आके घर बनाते हैं, वो उनको एक रीजनेबल प्राइस में घर पड़ जाते हैं। तो ये भी वजह है कि घर भी काफ़ी तेज़ी। ये बताइए कि ये मार्केट की जो तेज़ी है ये कब तक रहेगी? आप क्या इसको ओवरसी कर रहे हैं? मार्केट की तेज़ी, रियल एस्टेट की तेज़ी तो अभी नज़र आ रही है। अच्छा, हाँ, रियल एस्टेट में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हो सकता है तेज़ी ही रहे रियल एस्टेट में। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी वजह यह है कि इनक्लेव एक जो है वो डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट को। डेवलपमेंट बहुत इधर अच्छी हो रही है। आप अभी भी जाएं, किसी सेक्टर में चले जाएं, आप बहरिया का सेक्टर एन में चले जाएं, एफ में चले जाएं, C1 एक्सटेंशन में चले जाएं, जो भी अंडर डेवलप सेक्टर थे वहाँ पर अभी बहरिया वालों ने यह है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ की हुई है, जिसकी वजह से जो मार्केट है या जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर एक बहुत इंक्रीज़ आया है और थोड़े वक्त में आया है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो कि आपका पिछले कुछ ईयर्स गुजरे हैं, 2018 या 19 जो गुजरा है वो डाउनफॉल था उसके अंदर। ठीक है, जिसके बाद यानी कि अब लोगों ने काफ़ी उसमें सब्र किया, लेकिन अब यह है कि उनको वो प्रॉफिट मिल रहा है, दे आर गेनिंग, और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यानी विद इन लास्ट आप समझ लें 1 ईयर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू हुआ है, और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर तकरीबन यहाँ पर हर प्लॉट के अंदर एवरेज 10 लाख 12 लाख रुपए जंप आया है नॉर्मल प्लॉट के अंदर। ठीक है, उन लोगों ने फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट उनकी हो गई है, और अभी बल्कि जिसकी वजह से और भी जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो मुल्क से बाहर हैं और जो
آپ کے ادھر اسلام آباد کے اندر ہیں یا جو اپنے باہر کے لاہور کے پنجاب سائڈ کے کلائنٹس ہیں یا کے پی کے، وہ سارے اب انکلیو کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. وہ جتنی بھی اپنی انویسٹمنٹ ہے آگے پیچھے ان کی تھی جدھر بھی، وہاں سے نکال کے بلکہ انکلیو کے اندر اس ٹائم بحریہ انکلیو کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ بحریہ جو ہے وہ اس وقت ڈلیور کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ بحریہ کی بہت اچھی ہے، تمام فیسلٹیز اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کر رہا ہے. کسی چیز میں بھی بحریہ اس وقت کسی کو مایوس نہیں کر رہا. کوئی بھی کونا بھی جو ہے بحریہ کا کسی بھی طرف سے کمزور نہیں ہے. تھوڑی سی انڈر ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی کوئی آتا رہتا ہے مارکیٹ کے اندر رائز اینڈ فال. لیکن اب الحمدللہ بحریہ جو ہے، اگر کیپٹل کے اندر سوسائٹیز دیکھی جائیں اسلام آباد کے اندر جتنی بھی موجود ہیں آپ کی کمپیریٹیولی پارک کیو یا دوسرا آپ لے لیں، تو بحریہ کے اندر سمجھ لیں اس وقت ان تمام کے اندر ان سب سے اچھی جو جا رہی ہے اس ٹائم بحریہ انکلیو جا رہی ہے. بلکہ ڈفرینٹ سوسائٹی سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کر اس ٹائم بحریہ کے اندر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جی، میرا نام حسن زمان ہے اور میرا تعلق امتاز کنسلٹنٹ بلڈر سے ہے. مارکیٹ کا جو ابھی سچویشن ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، پلاٹس کی ٹریڈنگ بہت اچھی جا رہی ہے. بیسیکلی کلائنٹیج اچھی ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آفٹر کرونا، تو اس وجہ سے مارکیٹ کی سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے سے کمپیریٹیولی. بیسیکلی بحریہ انکلیو کے ریٹس ابھی بھی باقی اسلام آباد کی تمام سوسائٹیوں سے کافی کم ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا انحصار زیادہ ہو رہا ہے. ریٹس میں اچھی فلو بہتری آ رہی ہے. وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ کلائنٹیج کافی زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیلرز کا بھی انٹرسٹ بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ کے 5 مرلے کے ریٹ میں پچھلے اس 6 سے 7 مہینے میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کا ڈفرینس آیا ہے. 10 مرلے کے ریٹ میں اسی طرح 30 لاکھ روپے کا ڈفرینس آیا ہے اور کنال کے ریٹ میں کم سے کم 50 لاکھ روپے کا ڈفرینس آیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ تمام ڈیلر حضرات جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا بھی کام اچھا چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی مارکیٹ میں اچھا بوسٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تمام لوگ کافی خوش ہیں. باقی کلائنٹس کے لیے ابھی بھی یہ ریٹ میرے خیال میں کافی جو ہے ابھی تک چیپ ہے، کیونکہ کسی بھی اور سوسائٹی میں اسلام آباد کی آپ چلے جائیں تو یہ ریٹ آپ کو نہیں مل سکتا. تو اس لیے ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے اور یہی ایڈوائس ہے کہ بحریہ انکلیو میں انویسٹ کریں. یہ سیف ہے اور یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. گھر بنانے کے لیے اس سے اچھی سوسائٹی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. امید ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں گے. اللہ حافظ. اس کی وجہ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر اسلام آباد کی پراپرٹی سی ڈی اے سیکٹر کو دیکھیں تو ان کی پرائس آلریڈی بہت پیک پہ چلی گئی ہے. تو اگر میں اس کے مقابلے میں ادھر بحریہ کو دیکھوں اور وہ ان کی سی ڈی اے کی اسلام آباد کی پراپرٹی کو دیکھوں تو اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگر 5 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ کا ہے تو یہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ 65 سے 70 لاکھ کا ڈیولپ پلاٹ مل جاتا ہے. وہاں پہ جو ڈیولپ پلاٹ ہے وہ کروڑ پلس کا ہے اور کچھ سیکٹر میں تو کروڑ پلس کی بھی پرائس چل رہی ہے. تو اس لیے ابھی اس میں جو تیزی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ایک تو یہاں پہ کلائنٹ اب آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی پرائس جو دوسرے سیکٹر کے نسبت سی ڈی اے کے جتنے سیکٹر ہیں وہ جو ڈیولپ بھی نہیں ہیں اس کی نسبت یہاں پہ پرائس ابھی کم ہے. اور یہاں پہ مینٹیننس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیسٹ ہے. 30-40 لاکھ کا پر پلاٹ جب بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی کم ہے. اس کے باوجود بھی کم ہے. اگر آپ دیکھیں نا اسلام آباد کی سی ڈی اے سیکٹر کو آپ دیکھیں تو وہاں کی پرائزز وہ تو بہت فرق ہے. تو اس وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. تو اس یہاں پہ ڈیولپ پلاٹ جو ہے وہ آپ کو 70، اگر 5 مرلے کی بات کی جائے تو 65-70-75 میں اچھا پلاٹ مل جاتا ہے یہاں پہ بحریہ میں. تو میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں اور پرائز بڑھیں گی ابھی اس کی. تھینک یو. انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو پتہ ہے ایک تو کرنسی بھی آپ کی ڈیویلیو ہوئی ہے، اس سے بھی اثر ہے. پھر اسلام آباد کے بنسبت ابھی جس طرح آپ کا یہ سی ڈی اے انکلیو شروع ہوا ہے، جی یہ 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً اس ٹائم 85 لاکھ روپے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ اس جیسی سہولتیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی تیار بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو بہترین چیزیں ہیں. تو اس لیے ابھی مقصد یہ ہے کہ ریٹ کافی بہتر ہوئی ہیں. 5 مرلے میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے بڑھا ہے. 10 مرلہ میں اسی طریقے سے 25 سے 30 لاکھ روپے پڑا ہے. تو کنال کے جو پلاٹ ہیں ان میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے پڑا ہے. تو اب تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ گیس بھی آپ کو مل رہی ہے. پہلے گیس کا ایشو تھا، پھر اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ بحریہ نے کافی کام بہتر بھی کیے ہیں. تو اگر اسلام آباد کے اندر سے آپ سروے کسی شہر سوسائٹی کا کریں اس سے بنسبت یہ اسلام آباد کے اندر بھی ہے اور اس کی خوبصورتی اور صفائی اور بہتر ماحول بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو آتے ہیں ان کی پہنچ ہو جاتی ہے نا. دیکھیں ابھی آپ سی ڈی اے کے اندر اگر 4 کروڑ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں، یہاں پہ آپ کو 5 کروڑ روپے کا گھر مل جاتا ہے 1 کنال کا.
10 مرلے کا اگر آپ وہاں پہ مثال کے طور پہ 4-5 کا لیتے ہیں, یہاں پہ اچھا گھر آپ اگر خود بنائیں تو 2.5 میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو فرق دیکھیں, بہت بڑا فرق ہے. لیکن جو پارک انکلیو بھی ساتھ ہی لانچ ہوا تھا, بحر انکلیو بھی ساتھ ہی لانچ ہوا تھا, تو ان کی قیمتوں میں اب کتنا فرق رہ گیا؟ پہلے تو آدھا فرق تھا. ابھی تقریباً ہمارا جو ہے ابھی وہاں پہ تو بہت بڑا فرق ہے. وہاں پہ تقریباً 3 سے اوپر ہی پلاٹ کنال کا ہے, کنال کا 3 کروڑ کا ہے, اور یہاں تقریباً اب 2 کروڑ 40-50 تک چلا گیا. اب یعنی 50-1 لاکھ روپے کا ڈفرنس رہے گا. وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دیکھیں وہاں پہ جب وزٹ لوگ کر کے آتے ہیں نا, ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, اس سے بنسبت وہ یہاں پہ بہتر ہے. بالکل. تو اس وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں کہ پیسہ بھی بچت ہے اور سہولت بھی اچھی ہے, تو یہاں پہ ریفر کرتے ہیں لوگ. یہاں پہ آپ کا ایک بگن ہاؤس اسکول ہے, تھنکنگ ہے, اس طریقے سے اور نئے 1-2 ادارے آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ پارک ویو میں چلے جائیں, ایک بھی نہیں ہے. وہ لوکیلٹی کوئی اس طرح اچھی نہیں ہے. مقصد اس کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی بنی نہیں ہے نا, نہ کمرشل بن چکے ہیں, نہ مقصد یہ کہ وہاں پہ کوئی مارکیٹنگ قریب ہے, نہ میڈیکل سسٹم کوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی لوگ, یعنی سی ڈی اے کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے جو باقی سوسائٹیاں ہیں, بحریہ ٹاؤن, بحریہ انکلیو یا اور گلبرگ وغیرہ, تو ادھر قیمتیں جم کر رہی ہیں اور وہ ادھر ہی تقریباً سی ڈی اے کی تو ڈبل جم کر رہی ہیں, لیکن سہولت کچھ نہیں. لیکن یہاں پہ لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں نا, دیکھیں آپ مثال کے طور پہ ابھی یہ موبائل ہے, آپ یہ اگر 10,000 روپے کا بھی لیتے ہیں اور 1 لاکھ کا بھی لیتے ہیں, سہولت اگر دونوں میں ہے تو آپ بہتر ہوگا وہ 10,000 والے لے لیں گے. اسی طریقے سے جو سی ڈی اے کی کام ہے, ان کے پلاٹ مہنگے بھی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے, سہولت بھی نہیں ہے, پھر ہو سکتا ہے یہ 10 سال کمپلیٹ نہ ہو, جس کی وجہ سے بحریہ انکلیو کا یہ ہوتا ہے کہ اب تو وہ پھیل جاری نہیں ہوتی جو پہلے تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پلاٹ مل جائے گا. اب تو تقریباً 4-6 مہینے کے اندر وہ آپ کو پوزیشن کی کنڈیشن میں ہو جائے. یہ بتائیں کہ جو لوگ اس وقت پلاٹ یا لینا چاہتے ہیں اور گھر بنانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, کیونکہ قیمتیں بہت ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. پچھلے سال لوگوں کو کہتے تھے کہ 40-45 لاکھ کا پلاٹ 5 مرلے کا لے لو, وہ نہیں لیتے تھا, 75 لاکھ کا ہو گیا. وہ دیکھیں ابھی وجہ یہ ہے کہ ریٹ بھی بڑے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ لینا چاہیے. ابھی بھی یہ سستا ہے اس حساب سے, اگر آپ دیکھیں یہ اور اوپر جائے گا, یہ اوپر جائے گا پلس کروڑ کے قریباً سی ڈی اے کے قریب ہی ہو جائے گا. اچھا, یہ کم از کم اگر کروڑ پہ جاتا ہے تو آپ کا 2.5-2.5 کا گھر ہو جائے گا 5 مرلے کا. اب ہم نے 1.20 کروڑ کی بھی بیچے ہیں, 1.30 کروڑ کی بھی, 40 کی, ابھی 1 کروڑ 75 لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بعض اوقات جو کارنل ہیں یا بولیوارڈ ہے یا ایکسٹرا لین ہے وہ 2-2 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ وہی گھر ہے نا جو ہم نے 1 کروڑ 10 میں 20 میں بیچے ہوئے ہیں. تو فائدہ یہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. پراپرٹی کے علاوہ ایسا پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہے جس میں انویسٹمنٹ لوگ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تو سوسائٹیز نے بھی کام کیا ہے, دوسرا لوگوں نے جو مختلف جگہوں سے پیسہ نکال کے پراپرٹی میں ڈالا ہے. تو لازمی بات ہے, دیکھیں نا یہی اسکیئر ہے نا, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا. پاکستان کے اندر انڈسٹری کا سسٹم نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی 4 دوست مل کے 20 کروڑ 25 کروڑ لگا بھی دیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کو چلانے کا سیٹ اپ نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس چیز کے لیے چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز میں کیل کریں اور کچھ بینک انویسٹمنٹ کریں, کوئی پلان دے گورنمنٹ کہ بھئی یہ چیز ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں سینٹری کے کام کی کافی ڈیمانڈ ہے, سیمنٹ کی کافی ڈیمانڈ ہے, ہمارے پاس سریے کی کافی ڈیمانڈ ہے, گلٹ کی کافی ڈیمانڈ ہے, کولے کی ڈیمانڈ ہے, گیس کی. مقصد یہ سارے انویسٹر ہی لوگ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ تو کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتی. گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. جی گورنمنٹ سہولت ایسی دے نا. ابھی جیسے کسی ملک میں آپ جاتے ہیں 10 کروڑ لے کے وہ 2-4 کروڑ یا زمین آپ کو مفت میں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ بزنس ہمارے ملک میں ڈیمانڈ میں ہے, آپ یہ کریں. تو گورنمنٹ کو ایسی سہولت دینی چاہیے, کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. دیکھیں ابھی جس طرح افغانستان کے حالات خراب ہو گئے, اس وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا پلان دے. وہ لوگ اچھے سے جو تاجر ہیں وہ آئیں, بالکل ویزے آسان کرے, تو یہ بہتر ہو سکتا ہے, مزید بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک, یعنی پاکستان میں جو نا ہر پاکستانی بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور اس کے بعد جو پیسہ ہوتا ہے وہ آ کے پراپرٹی میں لگاتا ہے, وہ گھر بناتا ہے. اور کوئی چیز بنیادی اس کی ضرورت بھی بنیادی یہی ہے نا. یہی ضرورت کے علاوہ بھی دیکھیں ڈیمانڈ ہے نا. ابھی آپ بھی پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو اس کے اندر وہی چیز لیں گے جو بکے گی نا. بالکل, جو چیز بکے گی نہیں وہ کیا لیں گے. یہاں پہ آپ کی دیکھیں گیس اتنی مہنگی ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے, انڈسٹری کیسے لگے گی. وہ کوئی 2024 میں جب ڈیم بن جائے گا تو پھر بجلی سستی ہوگی. دیکھیں ڈیم کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسا پلاننگ دینی چاہیے. عام آدمی کی سخت ہی نہیں رہی. ابھی 15,000 یا 20,000 روپے آپ مجھے بتائیں, جو تقریباً ہماری 75% سے زیادہ آبادی جو ہے 15-20 ہزار روپے کی آمدن مہینے کی کرتی ہے, تو وہ لوگ کس طریقے سے سروائیو کریں گے.
اس پہ تو خیر پیٹرول پہ یہ سبسڈی دے رہے ہیں, رکشے پہ, پیٹرول, موٹر سائیکل پہ, مطلب مطلب یہ کام ہے, یہ حل نہیں ہے نا, یہ حل نہیں ہے. ہر چیز کے لیے دیکھیں آپ کہیں کہ گورنمنٹ برداشت کرے, گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ ایسے مواقع دے, لوگ انویسٹمنٹ کریں, لوگوں کو روزگار دیں. دیکھیں نا جب آپ ایک انڈسٹری چلاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کم از کم مقصد ہے کہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے چلائیں. 24 گھنٹے میں اگر 1 لاکھ بندے کو روزگار دیتے ہیں, آپ 2 لاکھ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ بڑھے گی تو لازمی بات ہے لوگ بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. بے روزگاری کی اور وجہ بھی پاکستان میں یہ ہے کہ لوگ اصل میں کام محنت کرنے والی قوم نہیں ہے ہم, بدقسمتی سے. جو کرنے والا ہے وہ ملٹی بلینر ہو رہا ہے, وہ بہت پیسہ کما رہا ہے. جو نہیں کرنا چاہتے وہ ادھر ہی بیٹھے. دیکھیں وہ چند مافیا ہے نا جن کو مقصد ہے کہ مانگنے کی عادت ہے, جو روڈ کے اوپر خاندان, ہمارے ملک میں ایک خاندان بن گیا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ بیکاری ہیں, وہ بچے تربیت وہی ہوتی ہے نا, ہم لوگ جو یہاں پہ کرتے ہیں ہمارے بچے وہی کریں گے جو ماحول ہوگا. مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ چوک کے اوپر بیٹھے ہیں, اگر ایک عورت بیٹھی ہے تو 10 بچے اس کے ساتھ ہیں, تو وہ جب 10 سال بعد بڑے ہو جائیں گے, وہ ان کی بھی آگے شادیاں ہوں گی تو وہ 20 ہو جائیں گے, وہ اسی فیلڈ میں لے کے آئیں گے. دیکھیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, بہت ترقی کریں گے تو وہ کرمنل بن جائیں گے. یہی ہوگا. دیکھیں یہی سب کام کرتے ہیں جو چوکوں میں ہوتے ہیں, منشیات, یہ بھی دنیا کے کام ہیں, یہی لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے اچھا ماحول دے, انویسٹر آئیں گے ملک کے اندر, انویسٹمنٹ کریں گے, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, اور مقصد یہ ہے کہ انڈسٹریاں چلیں گی, بجلی گیس کی وافر مقدار میں ہوگی, تو تقریباً بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بحریہ انکلیو کی مارکیٹ بہت تیز ہے, پرائسز اوپر گئی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں اور کب تک مارکیٹ تیز رہے گی؟ السلام علیکم جی, عمر خیام گیلف الائنس سے. ایکچولی بھائی صاحب کا سوال بڑا اتھینٹک ہے کہ مارکیٹ میں ایک دم کیوں بوم آیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پرائسز اوپر جا رہی ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے سر کہ بحریہ انکلیو ایک تو چھوٹا ہے, تقریباً 18 سے 20 ہزار کنال پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پارک ویو کی جو تھی وہ کوئی NOCs کا کوئی ایشوز آ رہا تھا. اور تیسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ سیکٹر لانچ ہوا ہے سن 2012 میں. تو 2012 سے لے کے چونکہ بحریہ ڈیلیور کرتا ہے تو آج تک جو ہے وہ چونکہ سیکٹر A بھی یوں سمجھیں 80% بن گیا ہے, پھر B بھی ہے, C بھی ہے, تو یہ وہ سیکٹرز ہیں, H ہے, G ہے, یہ بالکل یوں سمجھیں کہ 70 سے 80% جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے چونکہ پلاٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. آپ سیکٹر H میں جائیں تو آپ کو پھر 15 سے 20 پلاٹ ملیں گے, A میں جائیں تو 15 سے 20 ملیں گے. تو گھر زیادہ ہو گئے ہیں, پلاٹس کم ہیں, جس کی وجہ سے پلاٹس اوپر جا رہے ہیں. سیکنڈلی بحریہ کو NOC مل گئی ہے, اور NOC کے بعد چونکہ یہ سیم لائی کا CDA سیکٹر کہلا رہا ہے, پھر اس کے ساتھ جو پارک ویو ہے, پارک انکلیو ہے, تو اس کے لحاظ سے بھی یہ ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ جمپ آیا ہے. اور عید کے بعد اسپیشلی رمضان سے لے کے آج تک اگر آپ آن دا ریکارڈ کوئی چیز دیکھیں تو 5 مرلہ میں یوں سمجھیں 8 سے 10 لاکھ, اور 10 مرلہ میں جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25, اور اسی طرح پھر کنال میں جو ہے وہ 40 سے 50 لاکھ اضافہ ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب چیزوں کی یہ ایک اکنامکس کے بھی اس اصول سے اگر آپ دیکھیں کہ جب چیزیں کم ہو رہی ہوں اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہو تو پھر اس حساب سے پھر قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبل نہیں رہتی, بلکہ وہ قیمتیں اوپر جاتی ہے. پہلے پلاٹ زیادہ تھے, کلائنٹ کم تھے, انوائرمنٹ کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ پرائس سٹیبل رہی. اب چونکہ پلاٹ کم ہو گئے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے, بحریہ چونکہ ڈیلیور ہو چکا ہے, مال اور شاپنگ مال آپ کے نیئر ٹو فنش ہیں, ہیڈ آفس آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے, اور گھروں جو ہیں وہ آلموسٹ سکولز اوپن ہو چکے ہیں, اور زمین کم ہے جس کی وجہ سے کلائنٹ کا فلو زیادہ ہے, اور جس کی وجہ سے پھر پلاٹ جو ہے وہ ریزیڈینشل بھی بڑھ رہا ہے. کمرشل میں بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں, کیونکہ کمرشل میں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ کمرشل آلموسٹ ایز پر CDA لا ہم 5% سے زیادہ نہیں دے سکتے, تو ہمارا 5% تقریباً کمپلیٹ ہے. اب ہم مزید کمرشل تو دے نہیں سکتے, اور جو ہمارے پاس کمرشل ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر بڑھ رہا ہے. اگر آپ یہاں دکان دیکھیں تو 1 لاکھ روپیہ رینٹ ہے, اور اسی وجہ سے اب 7 والا پلاٹ اگر خالی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے اگر 8 مرلے میں 3 دکانیں بنیں تو پھر اس حساب سے پھر اس کی ورتھ بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے.